तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि हम सब खुदा का कलाम सीखने के लिए इकट्ठा होते हैं। लिखा है, तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है, वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। नाज़रीन, आज हम नए अहदनामे में पतरस के पहले ख़त से चौथे बाब का मुताला शुरू करेंगे और आज हम उसकी पहली 6 आयात का मुताला करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खादमीन का खैर मकदम करना चाहूँगा। भाई आदिल हबीब और भाई इज़हाक एलिया का, आप दोनों को खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज़ करेंगे। एक बार फिर से खुशामदीद। शुक्रिया। अभी मैं चौथे बाब की 1 से 6 आयात पढ़ना चाहूँगा। उसके बाद भाई आदिल मैं आपसे सवाल करूँगा। बस जबकि मसीह ने जिस्म के एतबार से दुख उठाया, तो तुम भी ऐसा ही मिजाज इख्तियार करके हथियार बंद बनो, क्योंकि जिसने जिस्म के एतबार से दुख उठाया उसने गुनाह से फरागत पाई, ताकि आइंदा को अपनी बाकी जिस्मानी ज़िंदगी आदमियों की ख्वाहिश के मुताबिक ना गुजारे, बल्कि खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक, इस वास्ते के गैर कौमों की मर्ज़ी के मुआफिक काम करने और शहवत परस्ती, बुरी ख्वाहिशों, मैखोरी, नाच रंग, नशाबाजी और मकरू बुत परस्ती में जिस कदर हमने पहले वक्त गुजारा वो बहुत है। इसी पर वो ताज्जुब करते हैं कि तुम उसी बद चलनी तक उनका साथ नहीं देते और लान तान करते हैं। उन्हें उसी को हिसाब देना पड़ेगा जो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को तैयार है, क्योंकि मुर्दों को भी खुशखबरी इसीलिए सुनाई गई थी कि जिस्म के लिहाज से तो आदमियों के मुताबिक उनका इंसाफ हो, लेकिन रूह के लिहाज से खुदा के मुताबिक जिंदा रहें। भाई आदिल, इन आयात में पतरस ने किस बात पर जोर दिया? बस जबकि मसीह ने जिस्म के एतबार से दुख उठाया, तो तुम भी ऐसा ही मिजाज इख्तियार करके हथियार बंद बनो। भाई अयाद, हमने पहले भी सुना कि पतरस रसूल ने ये खत उन यहूदियों के नाम लिखा जो मसीह पर ईमान लाए और उन्होंने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। वो इन भाइयों का हौसला बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने उन्हें ये खत लिखा। उसने उनके दुखों में उन्हें तसल्ली दी और किसी इंसान की मिसाल नहीं दी। उसने उनको अयूब साबिर की मिसाल नहीं दी जिसने दुख को सहा। उसने यूसुफ के मुतल्लिक नहीं बताया कि तीरंदाजों ने उस पर हमला किया, बल्कि उनके सामने खुदाम यीशु मसीह की मिसाल देकर उनका हौसला बढ़ाया। बस जबकि मसीह ने जिस्म के एतबार से दुख उठाया, तो तुम भी ऐसा मिजाज इख्तियार करके ये मत सोचो कि जिस दुनिया में तुम रहते हो वो फूलों का बाग है। ये दुनिया दुखों की वादी है, बल्कि मैं यहाँ पर कहूँगा कि ये खौफनाक बियाबान है जिसमें सब कुछ बातिल है, और जब तक हम इस दुनिया में हैं दुख उठाना ज़रूर है। उसने एक और अच्छी बात कही, जिस किसी ने जिस्म के एतबार से दुख उठाया उसने गुनाहों से फरागत पाई। अक्सर क्या मुराद है? इस आयत की गलत तशरीह की जाती है। अगर कोई जिस्म के एतबार से दुख उठाता है वो गुनाहों से बच जाता है, या खाकसार होता है और गुनाहों से बाज रहता है। इस आयत को समझने के लिए हम इस आयत को दूसरी तरह पढ़ते हैं, जिसने गुनाहों से फरागत पाई जिस्म के एतबार से दुख उठाता। यानी कि मैं कहूँगा कि ईमानदार होते हुए मेरे अंदर जिस्मानी और बुरी ख्वाहिशात हर वक्त मौजूद रहती हैं, और अक्सर ईमानदार इन ख्वाहिशात के मुताबिक अमल करते हैं
اور اگر وہ ایسا کریں تو دنیا میں وقتی پاتے ہیں وہ گناہ کرنے سے باز نہ آئے۔ اگر ایماندار جسمانی اور بری خواہشوں سے انکار کریں تو وہ گناہ سے باز رہنے کے سبب سے دنیا میں دکھ اٹھاتے ہیں۔ صحیح۔ اور یوسف کے ساتھ بھی ایسا ہوا، وہ بدکار عورت روز اسے ابھارتی تھی کہ یوسف اس کے ساتھ گناہ کرے۔ یوسف نے ہر روز کنارہ کیا، یہ آسان نہ تھا، پر اس نے انکار کیا اور گناہ نہ کرنے کے نتیجے میں اس نے دکھ اٹھایا۔ ٹھیک ہے بھائی اسحاق، یہاں مسیح کے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھانا نہیں، اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا ہے، لوگوں سے دیے کیونکہ گئے ہم دکھ، اس میں شریک جی۔ نہیں ہو سکتے۔ جی، وہ دکھ جو لوگوں نے اس کو پہنچایا، جب ہم اس جیسا مجاز رکھیں گے تو ہم ان دکھوں سے پریشان نہیں ہوں گے اور نہ آزمائشوں سے پریشان ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو مسیح نے دکھ اٹھا کر ہمیں نمونہ پیش کیا، ہم بھی اس دکھ میں شریک ہونے کے لیے بلائے جاتے ہیں، جیسے مسیح نے انسان کے وسیلے سے دکھ بطور اٹھایا انسان۔ بطور انسان، جی۔ ہمارے گناہوں کا دکھ نہیں۔ بھائی اسحاق، دوسری آیت ہے، تاکہ آئندہ کو اپنی باقی جسمانی زندگی آدمیوں کی خواہشوں کے مطابق نہ گزارے بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق۔ غور کریں آئندہ کو، ہم آئندہ زندگی کیسے گزارے، آدمیوں کی خواہشوں کے مطابق نہیں بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق۔ ایماندار اپنی باقی زندگی کیسے گزارے؟ بھائی آیات، یہ اس دنیا میں مسیحی ایمانداروں کے لیے ایک بہت اہم بات ہے۔ آج ہم عمر کے اس حصہ میں ہیں کہ کتنے برسوں کے ہیں، زندگی کے وہ سال واپس نہیں آنے، وہ ہماری زندگی کی کل مہلت میں سے کٹ چکے ہیں۔ اب جتنا بھی وقت ہمارے پاس ہے ہماری پوری عمر سے کم ہے۔ جی، ہم اپنی زندگی کا ایک بڑا عرصہ پہلے ہی گزار چکے ہیں۔ ہم نے انسانی خواہشات اور اپنی آرزوؤں کے مطابق زندگی بسر کی، دنیا کے لوگوں کی تعریف اور دنیا میں تعریف حاصل کرنے کی لیے نئی کوششیں کرتے رہے۔ ہماری زندگی میں ہماری ترجیحات رہیں اور یہ کافی ہے۔ اب باقی ماندہ زندگی جو پہلے ہر مختصر ہے، ہم جانتے ہیں، اور ہم کتنا عرصہ زندہ رہتے ہیں اور کتنا عرصہ زندہ رہیں گے۔ اب حکمت اس میں ہے کہ ہم اس زندگی کو خدا کی مرضی کے مطابق ہی گزاریں۔ یہ جان لیں کہ بائبل مقدس ہمیں خدا کی مرضی بیان کرتی ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کی اہمیت ہو تو اختیارات اور میڈیا میں ذکر ہونے کا سوچیں کہ ہمارا بہت بڑا جنازہ جی۔ ہو، بلکہ اپنی ذاتی زندگی پر غور خدا کی کریں مرضی۔ کہ خدا کی پاک مرضی پوری کروں۔ خدا کی پاک مرضی۔ بھائی عادل، تیسری آیت ہے اس واسطے کہ غیر قوموں کی مرضی کے موافق کام کرنے اس نے گناہوں کی فہرست دی۔ جس قدر ہم نے پہلے وقت گزارا وہی بہت ہے۔ جس قدر ہم نے پہلے وقت گزارا وہی بہت ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ بھائی اسحاق نے دوسری آیت کے متعلق بتایا کہ ایماندار ہوتے ہوئے ہم دوسروں کی طرح زندگی بسر نہ کریں، ہم انسانی خواہشوں کے مطابق نہ جئیں، بلکہ تیسری آیت ہے اور اس میں لکھا ہے کہ ایماندار ہوتے ہوئے میں پہلے کی طرح زندگی نہیں گزار سکتا، اور میں کہوں گا کہ یہ وہی بات ہے۔ اس نے پہلے کہا کہ اپنی جہالت کے زمانوں کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ رہو۔ ہم پرانی زندگی نہیں گزار سکتے جب ہم غیر ایماندار تھے۔ اس لیے بائبل مقدس فرماتی ہے چوری کرنے والا چوری نہ کرے بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے۔ صحیح۔ بھائی اسحاق، چوتھی آیت میں لکھا ہے، اس پر وہ تعجب کرتے ہیں کہ تم اسی سخت بدچلنی تک ان کا ساتھ نہیں دیتے اور لان تان کرتے ہیں۔ جب آپ خود کو ان سے الگ کریں اور ان کاموں میں شریک نہ ہوں تو وہ آپ پر لان تان کرتے ہیں۔ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں، وہ تعجب کرتے ہیں کہ اسی سخت بدچلنی میں ان کا ساتھ نہیں دیتے۔ بھائی آیات، یہ ایک عام آدمی کی سوچ اتنی ہی ہوتی ہے کہ کھائیں پئیں، کیونکہ کل تو ہم نے مر ہی جانا ہے۔ نفسانی انسان کی یہی سوچ ہے۔ بالکل، وہ جو آدم اور حوا سے پیدا ہوا ہے اور جس باقی نے لوگوں کی مسیح کو مانند قبول نہیں مسیح کو کیا۔ نہیں اپنایا، اس نے نئی فطرت کو نہیں اپنایا، جیسے پطرس رسول ان ایمانداروں صحیح۔ سے مخاطب ہے۔ ایک ایماندار کی دو فطرتیں، پرانی فطرت انسانی فطرت اور ایک الہی فطرت جو خدا کی مرضی کو پورا کرنا چاہتی ہے۔ ہم نے 2 آیت میں دیکھا کہ وہ خدا کی مرضی کی خواہش رکھتے ہیں۔ جب ہم عام انسان کی طرح شریر لوگ ہمارے اندر یہ بدلاؤ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی ایسی
जैसी फितरत नहीं। वो कहते हैं कि हम क्यों नहीं करते जो तुम करते हो, उस चीज़ से महसूस क्यों नहीं होते जिससे वो खुश होते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि हमने इलाही फितरत पाई है। अब हम उसके ख्वाहिशमंद हैं, हम इलाही तसल्ली को पाते हैं। ये दुनिया की खुशी नहीं है, इसलिए वो ताजुब करते हैं और हम पर लान तान करते हैं कि हम उनसे अलग हैं। वो हमें कुंद जहन भी कहते हैं। बल्कि मैं इस वक्त ताजुब पर बात करना चाहता हूँ कि पतरस रसूल ने भी ताजुब किया कि मसीह दुनिया में दुख उठाएगा, और बाद मैं इससे ईमानदारों से भी कहा कि दुनिया के दुखों पर ताजुब ना करें। यहाँ ये लोग इसलिए ताजुब करते हैं कि ईमानदार दुख सहने के बावजूद उसके साथ क्यों रहते हैं। अक्सर इंसान दबाव में आकर, एक नफसानी इंसान दबाव का शिकार होकर जिस्मानी ख्वाहिशात की तरफ रजू करता है। कहता है कि मैं दबाव में था, मैं अपने हालात को नशे में पड़ने की वजह से बताता है, गलत रिश्तों में पड़ जाता है, उसको सताया गया, उसने बचपन में नाइंसाफ़ी की। बहुत से लोग अपने सफाई में ये कहते हैं कि अपने दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं। ईमानदार दुखों से इसलिए नहीं बचते, बल्कि इसलिए इससे निजात पाने का रास्ता ढूंढते हैं। खुदावंद से दुआ करें उसके ताबे होकर अगर हम मसीह की पैरवी करने के सबब से दुनिया में सताए जाएंगे तो हम मुबारक होंगे। हम किस चीज से तसल्ली पाएं ताकि हम उस सख्त बदचल्ली तक उनका साथ नहीं देते। यकीनन हम दूसरे लोगों के सामने जिंदा गवाही हैं। वो सख्त बदचलनी में रहते हैं, हम नहीं। सही। वो जिस्मानी ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं, हम ऐसा ना करें, उन जैसा बिल्कुल ना करें। हम उनमें शरीक ना हो, यही उनके ताजुब की वजह बनती है। वो हैरान होते हैं कि हमें यह तसल्ली और इत्मीनान कहाँ से हासिल होता है। उनकी सख्त बदचलनी हमें अपनी तरफ माइल नहीं कर सकती। कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है सूदा जान को शहद के छत्ते से भी नफरत है। शहद मीठा है पर हम असूदा हैं, इसलिए शहद से नफरत है। बेशहद मज़ेदार है पर हम असूदा हैं। हम खुदा के साथ रफ़ाकत रखने से असूदा हैं, इलाही फितरत और उसकी ख्वाहिशात रखते हैं। ए खुदा, तू मेरा खुदा है, मैं दिल से तेरा तालिब हूँ। ज़बूर 63 में मेरी जान गोया गूदे और चर्बी से सैर हो गई, और मेरा मुंह मसरूर रबों से तेरी तारीफ़ करेगा। जो ईमानदार खुदा से रफ़ाकत रखे वो रूह की कुदरत से जिस्मानी ख्वाहिशात से किनारा करता है और पुरानी इंसानियत के मुताबिक रहने से बाज रहता है। याद रखें, ये गुनाह शहद नहीं बल्कि शहद में मिला हुआ एक जहर है। यूसुफ आसूदा था, उसने कहा सो भला मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं और खुदा का गुनाहगार बनूं। दानियल रूहानी तौर पर आसूदा था, लेकिन दानियल ने अपने दिल में इरादा किया कि अपने आप को नापाक ना करे। अलीशा आसूदा था, नुमान ने बहुत कहा पर आसूदा को शहद से भी नफरत है। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर मुताले में आगे बढ़ेंगे। अजीज नाजरीन, अगर आप गुनाह में रहते हुए मुतमिन हैं तो ये आपकी निजात पर बड़ा सवालिया निशान है। लोग पूछते हैं क्या ईमानदार ऐसा कर सकता है? हो सकता है ईमानदार 1 या 2 मर्तबा ऐसा करे, लेकिन गुनाह में जिंदगी बसर करना उसकी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती है। जब ईमानदार नई फितरत पाता है तो वो मसीह की खुशनुदी चाहता है। जरूरी है कि हर ईमानदार बाइबल मुकद्दस को पढ़े, कहीं से एक आयत कहीं से दूसरी नहीं। मसीही ईमानदार को चाहिए कि मसीही कवानीन और इक़्तिदार के मुताबिक जिंदगी बसर करे। 5वीं आयत से सवाल है, उन्हें उसी को हिसाब देना पड़ेगा जो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को तैयार है। क्या जिंदों और मुर्दों की अदालत एक साथ होगी या ये अलग होगी? इस पर आपकी क्या राय है? ठीक है, मसीह मुर्दों की और जिंदों की अदालत कब करेगा? क्या ये एक ही अदालत है? दर हकीकत भाई अयाद, हम बाइबल मुकद्दस से सीखते हैं कि एक अदालत नहीं बल्कि 2 अदालतें हैं, और मैं कहूँगा कि इन 2 अदालतों के दरमियान 1000 सालों का फासला है। जिंदगी की अदालत जिसका जिक्र मत्ती के 25वें बाब में भी हुआ, जब मसीह अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा। मैं नाज़रीन को वाज़े कर दूं कि हमारे साथ इस मुताले में बने रहें। हम जानेंगे कि ये अदालत कब होगी। अभी हम कलीसिया के दौर में मौजूद हैं।
ٹھیک کہا. بالکل ہم کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے منتظر ہیں. مسیح آ کر ایمانداروں کو لے جائے گا. اس کو کلیسیا کا آسمان پر اٹھایا جانا کہتے ہیں. صحیح. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد دنیا میں مصیبت کے 7 سال ہیں اور پھر مسیح اپنے جلال اور قدرت میں ظاہر ہوگا. پھر زندوں کی عدالت متی ہوگی. 25 میں ہم نے زندوں کی عدالت کے متعلق پڑھا اور یہ کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 7 سال بعد ہوگی. اور مسیح اپنے تخت پر بیٹھ کر بھیڑوں اور بکریوں کو جدا کرے گا اور وہ کہے گا کہ جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اسے میراث میں لو، کیونکہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی پلایا. اور بکریوں سے کہے گا، ملونو میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور 1000 سال کے بعد ایک اور عدالت ہے، وہ مردوں کی عدالت ہے جس کا ذکر مکاشفہ 20 میں ہے. پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی. پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا اس طرح ان کا بھائی انصاف عادل، کیا پھر گیا. انصاف کون کرے گا؟ انصاف کون کرے گا؟ مسیح، یعنی کہ ہم نے ابھی پڑھا، جو زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے کو تیار ہے. اور بائبل کہتی ہے کیونکہ باپ کسی کی عدالت نہیں کرتا بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے. عدالت کے وقت لوگوں کے اعمال کا انصاف ہوگا یا ان کے اعمال، ان کے سب بھید ہی سامنے آئیں گے؟ لوگوں کے اعمال کا حساب ہوگا اور خدا ان کے ہر ایک اعمال کا حساب کرے گا. ان کے کہے ہوئے الفاظ ہنوک نے پیشن گوئی کی تاکہ سب آدمیوں کا انصاف کریں اور سب بے دینوں کو ان سب سخت باتوں کے سبب سے جو بے دین گناہ گاروں نے اس کی مخالفت میں کہی ہیں، اور وہ بھید بھی جو کوئی نہیں جانتا، خدا ان کا حساب کرے گا. جی، میں اس اور حصے پر کہوں گا کہ تمام سخت باتوں کا انصاف ہوگا، اعمال اور بھیدوں کا بھی، کیونکہ خدا کے علاوہ یہ بھید کسی کو معلوم نہیں. سو اس حال میں کون حکمرانی اور عدالت کرتا؟ خدا. ہم جانتے کہ مسیح نے عدالت کرنی ہے. عدالت خدا کرے ہے. گا. تمام جانتے ہیں کہ مسیح عدالت کرے گا. سب جانتے ہیں کہ عدالت کا دن ایک ہے. مسیح لوگوں کا انصاف کرے گا، اس لیے خدا ہے. مسیح ہی جی ہاں. خدا ہے. بھائی اسحاق پھر 6 آیت میں مرقوم ہے، کیونکہ مردوں کو بھی خوشخبری اس لیے سنائی گئی تھی کہ جسم کے لحاظ سے تو آدمیوں کے مطابق ان کا انصاف ہو، لیکن روح کے لحاظ سے خدا کے مطابق زندہ رہے. میں 3 باب کی چند آیات میں الجھ گیا ہوں. مسیح کے لیے لکھا ہے، اسی میں جا کر اس نے ان قیدی روحوں میں منادی کی، اور ہم نے سیکھا کہ یہ منادی کس وقت کی بات ہے. اس عمل کا فعل ہمیں اس کا وقت واضح کرتا ہے. میں یہاں پر جاننا چاہوں گا، یہاں ان مردوں کو خوشخبری کب سنائی گئی؟ کیا مردوں میں منادی کی جا سکتی ہے؟ جیسے مردوں کی روحوں کو بلایا جائے، کیا ہم مردوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ کیا کہیں گے کہ خدا ان کو پاک کرے، ان کی روح پاک ہو اور وہ عذاب سے نکل کر فردوس میں جا سکیں؟ آپ نے کہا کہ اس کا فعل ہمیں وقت واضح کرتا ہے، یہی اس کا جواب ہے، کیونکہ یہ کس بات کا حوالہ ہے؟ وہ عدالت جو مستقبل میں ہوگی، کیونکہ مردوں کو بھی خوشخبری اس لیے سنائی گئی تھی نہ کہ ان کو خوشخبری سنائی جائے. یہ فعل حال کا استعمال نہیں ہوا، ورنہ مردوں میں منادی کرنا ممکن ہوتا، بلکہ یہ ماضی میں ہوا. ان کے زندہ ہوتے ہوئے ان کو خوشخبری سنائی گئی، سب لوگوں کو خوشخبری سنائی، اور پھر وہ لوگ مر گئے. افسوس بھائی ایاد، وہ اس پر ایمان نہ لا سکے. انہوں نے موقع گنوا دیا. ان کی موت سے پہلے ان تک خوشخبری پہنچی. اب وہ مردہ ہیں جسم کے لحاظ سے. ان کی موت سے پہلے ان تک خوشخبری پہنچی. بالکل. ان کا انصاف ہو. جسم کے لحاظ سے تو آدمیوں کے مطابق ان کا انصاف ہوا. وہ مردوں میں سے جی اٹھیں گے. جو کہتا ہے مردہ جلائے نہ جائیں گے، وہ ان کو کہتا ہے یوں ہوگا جب شریر جو اٹھیں گے. ابدی ہلاکت، بائبل مقدس میں ہمیشہ کی موت، ابدی ہلاکت اور ان کے غضب کا دھواں ابدالآباد اٹھتا رہے گا. سو بھائی ایاد، میں اپنے ناظرین کو یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ موت کے بعد کوئی موقع نہیں. ہم نے پچھلے باب میں سیکھا اور یہاں بھی یہی سیکھا. ہم نے پچھلے باب میں سیکھا کہ فقط بپتسمہ ہمیں آسمان پر نہیں لے کر جا سکتا. توبہ کی ضرورت ہے. زمین پر ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں. میرے مرنے کے بعد اگر کوئی میرے لیے کوئی نیک عمل کرنے میں میرے لیے دعا کرے یا کسی جگہ پر جائے تو کسی شمار میں نہیں. اگر ایسا ہو تو معاف کیجیے گا کہ خدا بے انصافی نہیں کرتا کہ ایک شخص اپنی جگہ کسی اور سے سب کام کروا سکتا ہے جبکہ دوسرے نہیں. کیونکہ بائبل مقدس میں اس طرح کی حماقت کی کوئی جگہ نہیں. یہ شریروں کے
خیال اور اس کی غلط فہمی ہے جو دنیا میں توبہ نہیں کرنا چاہتا۔ ہم ان سے صحیح۔ ہوشیار رہیں۔ ماضی میں ان مردوں کو خوشخبری دی گئی جب وہ زندہ تھے کہ روح کے لحاظ سے خدا کے مطابق زندہ رہیں۔ ان کے پاس یہ موقع تھا کہ زندہ رہیں، اس لیے خوشخبری دی۔ ماضی میں ان کو یہ خوشخبری دی گئی، اگر میں اس کو قبول کرتا تو زندہ رہتا۔ اگر جو آج زندہ ہے اس کے پاس موقع ہے کہ اس خوشخبری، اس انجیل کو قبول کرے، یعنی مسیح یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کرے اور اس پر ایمان لائے تاکہ ابدی زندگی حاصل کرے۔ جو مسیح کو قبول نہیں کرتا وہ ابدالآباد زندہ نہیں رہے بعض گا۔ کے واسطے مرنے کے لیے موت کی بدبو اور بالکل بعض کے واسطے جینے کے لیے زندگی کی خوشبو۔ ہم انجیل کی منادی کے بعد دو طرح کے نتائج کی امید رکھتے ہیں، وہ اس کو قبول کرتے ہیں یا رد کرتے ہیں۔ جنہوں نے قبول کیا روح کے لحاظ سے خدا کے مطابق زندہ رہیں، وہ رد کریں جسم کے لحاظ سے تو آدمیوں کے مطابق ان کا انصاف ہو، جسم کے لحاظ سے ان کا انصاف ہوتا ہے۔ ان جی۔ میں فرق ہے کہ قیدی روحوں میں منادی کی اور مردوں کو بھی خوشخبری اس لیے سنائی۔ منادی کا تعلق زیادہ تر عدالت سے ہے اور خوشخبری اچھی خبر دینا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ مسیح اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، مسیح آپ کی زندگی بدلتا ہے۔ ایسے لوگ ہیں جن کو منادی اور خوشخبری سے فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق انہوں نے نہیں پڑتا۔ منادی یا خوشخبری کو قبول نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، منادی کرنا انجیل کے کاموں کا بیان ہے، وہ خوشخبری دینا ہے۔ بہت شکریہ، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آئیے مہمانوں سے ان کی رائے جانیں۔ خوش آمدید۔ پہلی آیت کے متعلق بتائیں۔ مسیح نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا، تو تم بھی ایسا ہی مزاج اختیار کر کے ہتھیار بند بنو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے ہمیں مسیح کی مثال دی، اس نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا، بطور انسان اس نے یہ دکھ سہا۔ یہ واضح ہوتا ہے کہ جب ہم جسمانی خواہشات سے باز رہیں تو گناہ سے فراغت پاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، کیا کہیں گے؟ جو گناہ سے باز رہے وہ جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھاتا ہے۔ جب وہ گناہ سے دور رہیں تو جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھاتا اٹھاتے ہے۔ ہیں۔ ٹھیک ہے، 5ویں آیت میں عدالت کے حوالے سے سوال ہے، جو زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے کو تیار ہے۔ کیا یہ دو عدالتیں ہیں؟ کون بتائے گا ہمیں؟ خدا کے کلام میں سے ہم نے سیکھا کہ دو عدالتیں ہیں۔ پہلی متی 25ویں باب میں بیان ہے، یہ زندوں کی عدالت ہے، یہ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے 7 سالوں بعد مسیح کے ظہور پر ہوگی۔ اس عدالت کے 1000 سالوں بعد مردوں کی عدالت ہوگی۔ بائبل مقدس میں مکاشفہ 20ویں باب میں اس کا بیان ہے۔ جی، زندوں اور مردوں کی عدالت، کیا کہیں گے آپ؟ جی، 6 آیت سے ہے، کیونکہ مردوں کو بھی خوشخبری اس لیے سنائی گئی تھی۔ مردوں کو خوشخبری کب اور کیوں سنائی گئی؟ خوشخبری سنائی گئی تھی، یعنی ان کے زندہ ہوتے ہوئے ان کو خوشخبری سنائی، پر اب وہ مردہ ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی جب وہ زندہ تھے، جی بالکل، جنہوں نے اس کا انکار کیا وہ مردہ ہیں، اور وہ انجیل کی خوشخبری پر ایمان لانے سے اس کی برکت سے محروم ہیں، اس لیے آدمیوں کے مطابق ان کا انصاف ہوگا۔ جی کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح۔ بہت شکریہ، آپ دونوں کا بھی خدا شکریہ، آپ کو خداوند آپ برکت کو دے۔ برکت دے۔ عزیز ناظرین، پطرس رسول نے 4 باب کی 5ویں آیت میں مسیح کو عدالت کرنے والے کے طور پر پیش کیا۔ آپ مسیحی ہوں یا غیر مسیحی، یہ حیران کن نہیں۔ آخری دن عدالت کا دن مقرر ہے، اور اس آخری دن مسیح سب لوگوں کی عدالت کرے گا۔ عزیزو، بائبل مقدس فرماتی ہے کہ مسیح اپنے بڑے جلالی تخت پر بیٹھ کر زندوں کی عدالت کرے گا۔ وہ بڑے سفید تخت پر بیٹھ کر عدالت کرے گا۔ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو دیکھا۔ میں بھی مسیح کے سامنے حاضر ہوں گا، خاص کر وہ جنہوں نے اسے رد کیا، پر جنہوں نے مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کیا ان کے لیے کیا لکھا ہے؟ اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ مسیح ان کی عدالت کرے گا کیونکہ وہ مجسم خدا ہے، اور عدالت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان سب کے بھیدوں سے واقف ہو۔ وہ ان کے دلوں اور خیالوں کو جانتا ہے۔ انسان کے دلوں اور خیالوں کو
خدا کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، وہ سب کا خالق ہے۔ مسیح انسان نہیں بلکہ مجسم خدا ہے۔ وہ ابن آدم کے طور پر عدالت کرے گا، جس کو دنیا نے رد کیا وہ لوگوں کی عدالت کرے گا۔ مگر میرے ان دشمنوں کو جنہوں نے نہ چاہا تھا کہ میں ان پر بادشاہی کروں، یہاں لا کر میرے سامنے قتل کرو۔ آپ کیا کہیں گے، یہ کیسا ظلم ہے؟ مسیح یسوع ایسا کیسے کہہ سکتا ہے؟ بے شک وہ سب ہلاک ہوں گے کیونکہ انہوں نے مسیح کا انکار کیا ہے۔ اگر آپ مسیح کو قبول کریں کہ اس نے صلیب پر اپنی جان دی تو اس عدالت سے بچ جائیں گے۔ اگر مسیح کی صلیب اور اس کے کام سے انکار کرتے ہیں تو قتل اور ہلاک ہوں گے۔ اس قہر سے بھاگیں، مسیح کے کفارے اور اس کی قربانی میں محفوظ ہوں تو آپ بچ جائیں گے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ حبيبي أياما لأجلي جرحت وعني ذبحت بأيدي الخطى أراك حبيبي لذنبي صلبت وكأسي شربت وأنت الإله أراك حصبت مع الآثمين فتاج من الشوك فوق الجبين ولص يسارا ولص يمين وأصوات جند لك قائلين لتنجو إذا كنت أنت الإله لتنجو إذا كنت أنت الإله لتنجو إذا كنت أنت الإله. هوانا وعارا ومرا سقوك ولم يعرفوك ولم يعلموا بأنك من أجلهم قد أتيت لهم وارتضيت بما قدموا وأنك من أجل كل الأنام بصبر تحملت كل الألام وذقت العذاب ومر السقام حبيبي لكي تمحو عني الأثام تجرعت كأسي وأنت الإله تجرعت كأسي وأنت الإله تجرعت كأسي وأنت الإله. حبيبي وأنت الذي ما فعلت رديا جعلت لأجلي ردي كشاة تساق إلى الذبح سرت وكاللص صرت أيا سيدي فيا لي من آثم معتدي ويا لك من غافر مفتدي تدق يداه فداء يدي فماذا أرد لك سيدي وأنت العلي وأنت الإله لك القلب وديه طول الحياة لك القلب وديه طول الحياة. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत
حسد سے پھل میں لاؤں. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.